بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین، ایران کے دارالحکومت تہران میں سردی کی لہر ہے۔ دارالحکومت تہران بارش اور برف باری کی زد میں ہے۔ تہران کے ارد گرد کے پہاڑ سفید ہو چکے ہیں۔ موسم ٹھنڈ ہے، موسم میں ٹھنڈک ہے، موسم سرد ہے، لیکن سیاسی ماحول بہرحال گرم ہے اور امریکہ کی پابندیوں کا بھی مقابلہ جاری ہے۔ سخت ترین حالات میں کرونا سے مبارزہ بھی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں آج منظر و پس منظر میں ہم کون سے پس منظر سے اور کن مناظر سے آپ کو آشنا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے کس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے منظر و پس منظر کا موضوع ہے پاکستان افواہوں کی زد میں۔ جی ہاں، میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا، ایران کا دارالحکومت تہران سردی کی لپیٹ میں ہے، تو یقیناً پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی، اور اسلام آباد کے ارد گرد کی مارگلہ کی پہاڑیاں بھی برف کے انتظار میں ہوں گی، اور موسم ٹھنڈ اور سردی کی وجہ سے یقیناً اہل اسلام آباد سردی کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دارالحکومتوں میں سردی چاہے موسمی لحاظ سے رہے، لیکن سیاسی سرگرمیاں ایسی رہتی ہیں کہ موسم گرم رہتا ہے۔ سیاسی موسم تہران کا بھی گرم ہے اور اسلام آباد کا بھی۔ اسلام آباد میں مختلف افواہیں چل رہی ہیں، کہیں سے لانگ مارچ کی خبریں آ رہی ہیں، کہیں سے سینٹ کے انتخابات کی باتیں ہیں، سینٹ کے انتخابات کو وقت سے پہلے کرنے کی باتیں چل رہی ہیں، کہیں سے استعفوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن اس تمام خبروں کے درمیان ایک افواہ خبر، ایک کنفیوژن بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا سے کوشش کی ہے کہ ان افواہوں کے اس تناظر کو اور ان مناظر کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو عمران ریاض نے ان افواہوں کے بارے میں کہ جن افواہوں کی زد میں ہے اس وقت اسلام آباد، اس کے بارے میں اپنے ویلاگ میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ ناظرین سماعت فرمائیں، عمران ریاض کس افواہ کی بات کر رہے ہیں، کس خبر کی بات کر رہے ہیں؟ ایک خبر ہے بہت زیادہ چل رہی ہے کہ پاکستان کا ایک شخص
वज़ीर आज़म पाकिस्तान का करीबी साथी, उनका खास मुशीर यहाँ से लंदन जाता है और लंदन में अपना ब्रिटिश पासपोर्ट इस्तेमाल करता है और उसको इस्तेमाल करते हुए वहां से तिल अल बैब पहुंचता है इसराइल, और वो एक खास पैगाम लेकर गया इमरान खान साहब का इसराइली हुकूमत के लिए। ये खबर आई है और इस खबर के हवाले से चेमगोइयां हो रही हैं और इसमें नाम आ रहा है जुल्फी बुखारी का, कि ज्यादा इम्कानात ये हैं कि ये जुल्फी बुखारी है, क्योंकि जुल्फी बुखारी के पास से ये पासपोर्ट मौजूद है बरतानिया का मुबैना तौर पे, और वो ट्रेवल भी करते रहे इस बीच में। और नवंबर के आखिरी दिनों की ये बात बताई जाती है जब ये दौरा हुआ है, लगभग 2-3 हफ्ते पहले, और उस बीच में कुछ पैगाम पहुंचाया इमरान खान साहब का इसराइली क़यादत को, और इसराइली मीडिया इसको ऐसे कह रहा है जैसे पाकिस्तान ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की तरफ जा रहा है या उसका इस तरफ मूड बन रहा है। अब पहले तो इसको आप क्लियर कर दें कि इमरान खान साहब को बड़ा क्लियरली आगे बताना पड़ेगा। मैंने इन्हीं दिनों में इंटरव्यू किया उनका, जब का ये दौरा बता रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हमें तो बहुत लालच है, लेकिन हम इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि फलस्तीनियों को उनकी मर्जी के मुताबिक जमीन का वो हिस्सा नहीं मिल जाता जिसको वो अपना वतन कहें। फलस्तीनियों को मुकम्मल आजाद खुद मुख्तार रियासत मिल जाए और वो ये कहें कि वो इससे मुतमईन है, तो फिर पाकिस्तान किसी और मामले पे सोच सकता है, लेकिन इसके बगैर पाकिस्तान इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रख सकता। ये वज़ीर आज़म ने बड़ा क्लियर कहा है, ये मुझे भी कहा है और तमाम इंटरव्यूज में कहा है। लेकिन ये जो खबर आ रही है इसराइली मीडिया से, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसराइली मीडिया नॉर्मली इस किस्म के झूठ जो है हमने वहां पे नहीं पढ़े। मैंने ये पढ़ा था कि न्यूम शहर में वो आया और आकर वो मिला किसको, वो आकर मिला मोहम्मद बिन सलमान को। तो इसराइली मीडिया ठीक साबित हो रहा है, उन्होंने इस बारे में जितनी जितनी खबरें दी वो खबरें गलत नहीं थी, माजी में भी वो देते रहे हैं। अब उन्होंने खबर दी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक बंदा आया है, उसके बाद जो बंदा खबर दे रहा है वो कौन है पहले उसके बारे में आप जान लें। नूर दारी इस बंदे का नाम है, ये मुस्लिम ज़ायनिस्ट है, मुस्लिम ज़ायनिस्ट, दाढ़ी वाड़ी इसने रखी हुई है। और ज़ायनिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो इसराइल की एक अलग रियासत की तश्कील के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि इसराइल एक या यहूदियों की एक अलग रियासत बननी चाहिए, खुद मुख्तार रियासत और तगड़ी और बड़ी रियासत। और ये लोग ये कहते हैं कि ये रियासत उतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी जमीनें आज से 2-3 हजार साल पहले यहूदियों के पास हुआ करती थी। ये इनका मकसद है। अब ये मुस्लिम ज़ायनिस्ट है और ये इनको आप कैसे कह सकते हैं कि ये यानी मैं किसी के ईमान को तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ज़ायनिस्ट फिर कौन होते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं, सेहूनी, तो ये वो है और ये डिक्लेयर्ड है, बाकायदा आप जाके इसके ऊपर सर्च करें तो ये वो बंदा है। इस बंदे के मोसाद के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ये लंदन में रहता है, पाकिस्तानी निजात है और आता जाता रहता है इसराइल में। इसने ये खबर ब्रेक की है, इसराइली मीडिया ने इसके हवाले से चलाई है। अब ये इस बंदे का एक प्रोपेगेंडा है क्योंकि ये क्लेम कर रहा है या वाकई इसमें कोई हकीकत है। हुकूमत पाकिस्तान को इस बात को क्लियर करना चाहिए क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके साथ, इस बेचैनी के साथ हम ज्यादा देर नहीं रह सकते। जी नाजरीन, आपने इमरान के जो ख्यालात हैं आपने सुने, जो सवालात इमरान ने उठाए, और उसमें दो चीज़ों का खुसूसी तौर पे जिक्र है कि ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, उसके बारे में उन्होंने एक सेहूनी लाबी के एक फ़र्द की बात की है, और साथ ये भी कहा है कि इमरान खान के एक इंतहाई करीबी साथी, कैबिनेट के साथी या मुशीर या एक उनके फ़र्द जो है वो इसराइल के गासिब इसराइल के दौरे पे गए हैं। और ये जो नाम सामने लाया जा रहा है, मुख्तलिफ अखबारात में भी इसका जिक्र मिलता है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुशीर जुल्फी बुखारी का है। हमने कोशिश करके जुल्फी बुखारी के मौक़िफ़ को भी कहीं से इकट्ठा किया है और वो भी आप नाजरीन की खिदमत में पेश करते हैं कि खुद जुल्फी बुखारी उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो क्या कह रहे हैं। साथियों से मैं कहता हूँ ज़रा जुल्फी बुखारी का भी ये क्लिप सुना दें। जी नहीं, ये सारे एलिगेशंस बेबुनियाद हैं और क्वाइट फ्रैंकली रिडिकुलस भी हैं।
اگر پہلی دو چیزوں میں اس پہ ظاہر کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ, اگر کوئی مجھے پالیٹکس سے پہلے بھی جانتا یا میرے ٹویٹر فیڈ پہ بھی پہلے چلا جاتا تو وہ دیکھتے کہ میں نے کئی آرٹیکلز پیلسٹائن کے لیے لکھے ہیں, کئی ٹویٹس کیے ہیں کہ جو انگلینڈ میں ایک سال میں ایک دفعہ پیلسٹائن کی آزادی کا مارچ آتا ہے, اس میں میں نے, میری کمپنیز نے مطلب کھل کے سپورٹ فنڈ بھی کیا ہے. تو اگر کوئی پہلے سے اگر مجھے جانتا ہو تو ان کو تو سمجھ آتی ہے کہ میں تو کافی ویل ورسڈ اور اس پہ کا پرو ایکٹیوسٹ آپ کہہ سکتے ہیں فلسطین کے حقوق کے لیے ہوں. تو ایک تو پرسنل بنیاد پہ یہ چیز تھی. دوسری جو فیکچولی پہ جب آپ جاتے ہیں تو جو ڈیٹس جو یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, اس ڈیٹس پہ میں کراچی تھا, اور جو میرا ویف کا ورلڈ اکنامک فورم کا جو ایونٹ تھا وہ لائیو ٹی وی پہ چل رہا ہے. تو اس دن اس کی میری ٹویٹس بھی ہیں اور ٹی وی کی ٹرانسمیشن بھی ہے, کوئی نکال کے دیکھ لیں. تو اگر کوئی اس طریقے سے پروف کے ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے تو ان ڈیٹس پہ یہ ہے. ناظرین, زلفی بخاری جن کا نام خصوصی طور پہ لیا جا رہا ہے, مختلف میڈیا میں بھی ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ فرد ہیں, وہ شخصیت ہیں کہ جو غاصب اسرائیل کے دورے پہ گئے. ان کا موقف بھی آپ نے سنا اور بڑا واضح موقف انہوں نے اپنا بیان کیا, ان کی اپنی آواز میں آپ نے سنا. پاکستان کے اندر یہ افواہیں, یہ خبریں, یہ اس طرح کی باتیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں, بالخصوص جب سے کچھ عرب ممالک, یو اے ای نے, سوڈان نے, بحرین نے, مراکش نے, جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تو اس کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سب کی سب جو ہے وہ رخ جو ہے وہ اس طرف ہے, پاکستان کی طرف, کہ پاکستان کے اندر بھی اس ایشو کو سامنے لایا جائے اور وہاں پہ دیکھا جائے کہ وہاں کی عوام کیا چاہتی کیا ہیں, وہاں کے عوام کا رد عمل کیا ہے, وہاں کا میڈیا کس طرح چاہ رہا ہے, اور وہاں کے جو جسے آپ کہیں دانشور طبقہ ہے وہ کیا ہے, ایجوکیشن کے لوگ اور دوسرے شعبہ جات کے لوگ. تو ایک دباؤ ہے اور خبر بھی عام ہے, جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد جہاں پہ دوسری سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے اس کا موسم گرم ہے, وہ اس موضوع کے عنوان سے تو بہت زیادہ گرم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مختلف حکومتی عہدیداروں سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں, اس کا پس منظر کیا ہے. تو ہم نے بہت سارے اور بھی ہمارے پاس ایسی چیزیں کلیکٹ کی تھیں ہم نے, لیکن ہم جاتے ہیں ڈائریکٹ خود پاکستان کے وزیر اعظم سے. ابھی ایک دن پہلے, 2 دن پہلے کسی میڈیا پرسن نے سوال کیا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے اس افواہ یا اس الزام کے جواب میں کیا کہا, وہ بھی سن لیں. پہلے تو یہ بالکل غلط ہے, لیکن کیوں جائے گا جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں, ایک پوری کیمپین چل رہی ہے, بالکل غلط ہے, لیکن کیوں جائے گا جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے. دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں, ایک پوری کیمپین چل رہی ہے. جی, میں اپنے پروڈیوسر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کلپ کو 2 بار ہمیں سنایا, ناظرین کو 2 بار سنایا, تاکہ یقین ہو جائے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اس افواہ اور اس الزام کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے معروف صحافی, معروف جرنلسٹ, میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت باقر سجاد ہمارے ساتھ ہیں. اسی طرح ایک اور دانشور طاہر یاسین بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئے. میں دونوں کو پروگرام منظر و پس منظر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باقر سجاد صاحب, میں آپ سے شروع کروں گا. آپ اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیاسی موسم تو گرم ہے, اگرچہ ویسے سردیاں ہیں لیکن سیاسی موسم گرم ہے, اور اس خبر نے تو مزید گرم کر دیا ہے. اور آپ بالخصوص چونکہ آپ کا زیادہ تعلق انگلش میڈیا سے ہے اور انگلش میڈیا کے لوگ تو زیادہ ان خبروں سے آشنا ہوتے ہیں, پھر آپ اسلام آباد میں ہیں. اسلام آباد کے جو ایوان ہیں, اسلام آباد کے جو حلقے ہیں, جو فیصلہ کرنے والے
ادارے ہیں وہ سب آپ کے ہمیشہ سامنے رہتے ہیں, آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. یہ جو خبر چل رہی ہے, اس خبر میں کیا کہیں گے کہ آیا کوئی گیا ہے؟ اگرچہ ہم ابھی دکھا چکے ہیں کہ جن جن کے نام لیے گئے انہوں نے بھی تردید کی ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اس کی تردید کر چکے ہیں. پھر یہ بات کیوں زیادہ زور کے ساتھ, زیادہ شد و مت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل سے اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا کہیں گے باقر بھائی؟ راشد صاحب, اس میں دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ آپ کے جو نیشنل سائیکی میں ایک انسیکیورٹی ہے یا یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کہیں اسرائیل کو ریکگنائز نہ کر لے, یہ آپ کے سامنے پلے ہو کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ خدشہ ہے کہ کسی لمحے یا کسی کوئی ایسی سٹیج آ سکتی ہے جہاں پر پاکستان اس کو ریکگنائز کرے, تو وہ بھی وجہ ایک بن رہے ہیں کہ بار بار یہ افواہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اگرچہ وزیر اعظم, وزیر خارجہ اور دیگر لوگ بھی حکومت کی طرف سے واضح طور پہ تردید کر چکے ہیں کہ ہماری اس قسم کی کوئی نیت نہیں ہے. تو دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرو عرب کنٹریز, یہاں پہ جو میڈیا میں ہمارے ایلیمنٹ ہے, پرو عرب میڈیا ایلیمنٹ ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے اس چیز کو ایجنڈا پر رکھا جائے. اب یہاں پر جو مسئلہ میرا خیال میں سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے فلسطین کو ایک عرب کاز کے طور پہ بتایا گیا, یہ نہیں بتایا گیا یا یہ دکھایا گیا ہماری حکومتوں کی طرف سے, ہمارے میڈیا کی طرف سے, کہ یہ ہم کچھ اصولوں کی بنیاد پر فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں, انسانی حقوق کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. ہمیشہ سے کہا گیا کہ چونکہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے اور ہم عربوں کے ساتھ سولیڈریٹی کا اظہار کر رہے ہیں, تو اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی سعودی عرب بھی کافی حد تک ادھر مائل ہے, یو ای کر چکا ہے, بحرین کر چکا ہے, موروکو نے بھی اب کر لیا ہے. تو اب چونکہ یہ عربوں کا مسئلہ یا عرب اس پہ اب مسئلے پہ مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے فلسطین کی حمایت نہیں کرنی, تو لوگ تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہیں یہاں پر. اس لیے شاید حکومت کو بار بار یہ وضاحت دینے کی ضرورت پڑے گی بھی آئندہ دنوں میں. تو دوسری ایک اور جو میرے نظر میں ایک پریشان کن ایلیمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ اس بحث کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ اسی سے منسلک ہے جو میں نے کنفیوژن آپ کو ذکر کیا کہ آج تک اس کو ایک اصولی مسئلے کے طور پہ, ایک انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پہ متعارف نہیں کرایا گیا. جی باقر سجاد لائن پہ رہیے گا. میں طاہر یاسین صاحب آپ سے مخاطب ہوں, آپ ایک دانشور ہیں اور آپ کی نظر ہے کہ اگر ہم پاکستان کی ہسٹری پہ چلے جائیں, پاکستان کی تشکیل سے لے کے ابھی تک کی جو صورتحال ہے, اور علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں ہم, قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے درمیان میں مراحل ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ہر طبقہ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے, اور اس تاریخی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ناممکن سا مسئلہ نظر آتا ہے کہ کوئی حکومت اتنا بڑا سٹیپ لے. میں آپ سے تھوڑا سا یہ چاہوں گا, باقر سجاد نے خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں یا اس مسئلہ فلسطین کے کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جس میں یقیناً پاکستانی قوم یا امت مسلمہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب حکمران کر رہے ہیں, ممکن ہے کچھ مسلمان حکمران کر لیں, لیکن امت مسلمہ کے سامنے وہ کون سے بنیادی ایسے اصول ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وہ کبھی بھی غاصب اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ عام مسلمان, بلکہ عام مسلمان سے ہٹ کر بھی جو صاحب انصاف انسان ہیں وہ یہ پوری دنیا کے اندر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست ایک غاصب ریاست ہے, اور ہر ایک جو مسلمان ہے, بالخصوص جو یعنی مسلمان جو ملک ہیں ان کی جو عوام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, اور اس حوالے سے ان کی بہترین ذہن سازی بھی ہوئی ہے, اور تاریخی حوالے سے یہ چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ اسرائیل نے اپنی ریاست کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے فلسطینیوں کے اوپر بے پناہ ظلم کیے ہیں جو ابھی تک جاری ہیں. یہ ایک پہلو ہے. اور جب
عام مسلمان کے سامنے میڈیا کے ذریعے، اب تو ظاہر ہے ایک معلومات کا فلو ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے اور بہت سی جو ہے وہ اس سے لنک جو ہے اشیاء ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جب سوشل میڈیا نہیں تھا پھر بھی اسرائیل کا ظلم کسی نہ کسی حوالے سے عام مسلمان تک پہنچتا رہتا تھا۔ تو عام مسلمان جو پوری دنیا کے اندر ہیں وہ بہرحال ظلم اسرائیل میں کی جانب سے فلسطین میں ہو رہا ہو یا کشمیر میں انڈیا کی جانب سے ہو رہا ہو یا چین کے جو مسلمان ہیں ان پر ہو رہا ہو، وہ مسلمان عام جو مسلمان ہے اس کی ہمدردی بحیثیت کلمہ گو مسلمان کے عام مسلمان کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایک جو ہے وہ انسانی حوالے سے پہلو ہے اس کا، لیکن یہ بات بھی یعنی ہم اس کو نظر انداز کرنے سے قاصر ہیں کہ جب سے پاکستان اور اسرائیل دونوں ریاستیں معرض وجود میں آئی ہیں تو بہرحال عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے دونوں کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر بیک ڈور رابطے رہے ہیں یا بیک ڈور جو ہے وہ رابطے انہیں جاری رکھنے کی کوشش ہوئی ہے۔ ہمیں یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کا جب زمانہ تھا اور کاف لیگ کی حکومت تھی تو ان کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کے حوالے سے بھی یہ خبر بہت عرصے تک رہی کہ جی انہوں نے ایک خفیہ جو ہے وہ ملاقات تھی کی، اور پھر بعد میں انہوں نے جو ہے میڈیا پر آ کر اس چیز کو تسلیم بھی تھا کیا کہ ترکی کے صدر نے ان کی اسرائیل کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے ساتھ ملاقات تھی جو ہے ہوئی تھی۔ تو یہ ایک سلسلہ تو آ رہا ہے۔ طاہر یاسین لائن پہ رہیے گا، میں باقر سجاد آپ نے ایک اشارہ کیا کہ حکومت کے اندر کچھ حلقے ہیں کہ جہاں سے کبھی کبھی ایک ہلکی پھولکی سی آوازیں اٹھتی ہیں غاصب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عنوان سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پاکستان کے اندر اگر حکمران کہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں، آپ علماء کا طبقہ کہیں، آپ جو ہیں وہ جتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعبہ حیات کے جتنے بنتے ہیں، حلقے بنتے ہیں، افراد بنتے ہیں، دانشور بنتے ہیں، وہاں سے کبھی بھی ہمیں وہاں سے حمایت نہیں ملی۔ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماضی پاکستان کا، پاکستانی عوام کا ہے، پاکستان کے حکمرانوں کا، پاکستان کے علماء کا، پاکستان کے مختلف طبقوں کا، کیا اس کے اندر کوئی دراڑ محسوس ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ صرف ایک بہت ہی مٹھی بھر عناصر ہیں کہ جو عالمی سامراج کے عنوان سے یا بعض عربوں کے اس اقتصادی دباؤ کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ راشد بھائی، یہ ہے کہ جو ایک فلسطین پہ کنسنسس ہے ملک کے اندر وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس میں ابھی تک کوئی رکھنا مجھے نہیں دکھائی دے رہا۔ لیکن جو چیز میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک ملک کے اندر موجود جو ایک کنفیوژن ہے فلسطین کے مسئلے کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارا سب کے سب طبقے جو ہمارا نوجوان ہے وہ اتنا انفارم نہیں ہے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، ہم اس کی حمایت کیوں کرتے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں اور یہ پرابلم کس طرح سے ایوالو ہوا۔ اب ان کو بے شمار جگہ پر یہی صرف بتا دیا جاتا ہے کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے کیونکہ ہم عربوں کی سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کنفیوژن میں آ کر کہتے ہیں کہ جناب آپ عربوں کی سپورٹ کرتے تھے تو ٹھیک ہے، اب عرب ہی فلسطین کو سپورٹ نہیں کر رہے تو آپ کیوں مزید کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک وہاں پر رائے عامہ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے جس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جن لوگوں نے جو ابھی تک سپورٹ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ انگیجمنٹ کو، تو ان لوگوں سے جب بھی بات چیت ہوئی تو وہ یہی کہتے ہیں یہ عرب ایک مسئلہ ہے، عرب جانے، انہوں نے اگر تسلیم کر لیا ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو آزادی دی جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی مسلمانوں کے بڑے ممالک ہیں، 4-5 ممالک ہیں، وہ ابھی تک کر چکے ہیں، زیادہ اب تو کر چکے ہیں، تو یہ ایکسیپٹ کر چکے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اس کو نہیں کر رہے؟ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جنہیں فلسطین کے مسئلے کے اوپر مکمل طور پر جو کہتے ہیں کہ اچھی انفارمیشن نہیں ہے، وہ کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔
وہ ان جو موٹیویٹڈ عناصر ہیں ان کا شکار ہیں اور اس طرف بہہ چلے جا رہے ہیں. جی طاہر یاسین، آپ نے ایک تاریخی جائزہ بھی پیش کیا اور اس وقت میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ زندہ رہا، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ تشکیل پاکستان سے پہلے سے لے کے میں دیکھ رہا تھا کہ قرارداد مقاصد یا 23 مارچ جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس میں بھی فلسطین کا ذکر ملتا ہے. اس سے پہلے قائد اعظم کی طرف سے، محمد علی جناح کی طرف سے فلسطین ڈے منانے کی باتیں بھی سامنے ہسٹری میں موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی سطح پہ یوم القدس منانے کا اعلان کیا تو یہ اس تحریک کے اندر کہ جو پاکستان میں موجود تھی یا وہ ایک محبت تھی فلسطینیوں کے ساتھ، اس میں مزید اضافہ ہوا اور لوگوں نے اوپنلی، جسے آپ کہتے ہیں جلسے جلوسوں میں اور اپنے میڈیا کے دوسرے ذریعوں سے اور اپنے سیمینار سے، اپنے مقالات سے یہ کام کیا. آپ کے بھی کئی مقالات میری نظر سے گزرے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جیسے باقر سجاد کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے، یہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی یہ بالکل جو ہے وہ درست ہے، اور باقر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ابھی تک مسلمان، یہ صرف پاکستان نہیں، یعنی ملائیشیا، مسلمان جو غیر عرب ہیں، ان کے جو عوام ہیں، جو پبلک ہے، انہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہے. لیکن جب معاملات کنفیوژن کے ہوں تو اس وقت آپ کو اپنا جو موقف ہوتا ہے اسٹیٹ کا، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کا جو بیانیہ ہوتا ہے اسے تیز تر کرنے کی کوشش ہوتی ہے. ہمارا جو بیانیہ ہے، ہمارا جو نیریٹو ہے، اور پوری امت مسلمہ کا جو مظلوم کی حمایت کے حوالے سے ہے، اسے مزید دو آتشہ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے ایک سلسلہ ہے کہ وہ انہوں نے اسرائیل کا جو ہے وہ اسرائیل کے دورے پر گئے، طاہر یاسین صاحب، زلفی بخاری کا ہم نے ابھی ایک کلپ بھی دکھایا ہے کہ انہوں نے صاف انکار کیا ہے، اور ہمارے پاس 30 سے 40 سیکنڈ باقی ہیں. آپ اپنی گفتگو کو ذرا سمیٹ لیجئے گا. جی تو تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. وہ لوگ جو اسرائیل نواز ہیں یا یہودی نواز ہیں، یا وہ جو اس بیانیے کو یا جو اس کنفیوژن کو زیادہ پھیلانے کی کوشش اور جستجو کے اندر ہیں، انہیں نامرادی ہوئی ہے اس آج کے اس لمحے تک. لیکن یہ بات چلتی رہے گی، اور آئندہ بھی جس طرح باقر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان پر یہ دباؤ رہے گا. پاکستان پر اس وقت بھی دباؤ ہے، جو ہمارے برادر عرب ہیں ان کی جانب سے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو امریکہ ہے، یورپ ہے، برطانیہ ہے، اور دیگر جو بھی پاکستان کے معاشی مفادات ہیں، جہاں وہاں سے بھی دباؤ آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اگلے جو چند سال ہیں ان میں پاکستان کا موقف، آیا پاکستان اپنے اس موقف پر قائم رہتا ہے، یا یہ جو نیا بیانیہ یا جو نئی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، پاکستان کی غالب جو اکثریت ہے، آیا اس جانب جاتی ہے یا اسی پر سٹینڈ ہوتا ہے. یہ بڑی اہم جو ہے وہ بات ہوگی. جی طاہر یاسین بہت شکریہ. باقر سجاد آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین، یقیناً فلسطین کی موومنٹ ایک اسلامی موومنٹ ہے، امت مسلمہ کی موومنٹ ہے، اور قبلہ اول کی آزادی کی موومنٹ ہے. اس پہ کوئی مسلمان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور یقیناً جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور خود رہبر انقلاب اسلامی یہ فرماتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کا سب سے اولین اور ترجیح مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ مسلم ممالک، مسلم امہ اس پہ توجہ دیتی رہے گی، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو کے رہے گا، اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق یقیناً حاصل ہوں گے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.